बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई नज़रसानी की दरख्वास्तों पर आज की अदालती कार्रवाई में क्या नया नुक्ता उठाया गया है और आज की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने क्या एतराफ़ किया और उस एतराफ़ पर अदालत की जानिब से ये क्यों कहा गया कि ठीक है, आपने गलती का एतराफ़ कर लिया है तो अब फ़ैसला ये अदालत करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के वकील ने क्या एतराफ़ किया है, आज की अदालती कार्रवाई में क्या नई कंट्रोवर्सी सामने आई है और प्रोसीडिंग में जजेस की तरफ से क्या सवालात पूछे गए और ख़ास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जिन आर्टिकल 187 की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने के हवाले से, कंप्लीट जस्टिस करने के हवाले से माजी के अदालत उज़्मा के जिन फ़ैसलों का हवाला दिया, वो फ़ैसले क्यों गैर मुतलका थे। इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है, आज के समाअत के जो 10 अहम नुकात हैं, उनकी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक और चीज़ भी है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें आज 18 समाअतों के बाद एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। एक नया नुक्ता अदालत की तरफ से उठाया गया है। वो नुक्ता क्या था, जजेस ट्रांसफ़र केस में क्या समाअत रही, इसकी डिटेल रात के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। फैसल सदीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में, लेकिन तब भी वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफादात थे उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन पे दलाइल दे रहे थे। लेकिन नज़रसानी केस में तो फैसल सदीकी साहब खुल के जो 12 जुलाई 2024 का तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस फ़ैसले के हक़ में दलाइल दे रहे हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है, उस 26वीं आइनी तरमीम में जो आर्टिकल 187 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी बदल दिया गया है, उसमें भी अमेंडमेंट कर दी गई है। फैसल सदीकी साहब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में जो आर्टिकल 187 में तरमीम की गई है, अब इस अख्तियार को, कंप्लीट जस्टिस की इस जुरिस्डिक्शन को पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम में तरमीम करके आर्टिकल 175 की सब क्लास 2 के साथ मशरूत कर दिया है। यानी वो ये अदालत के सामने नुक्ता रख रहे थे कि आर्टिकल 187 में जो अदालत उज़्मा का अख्तियार है, उसको करटेल कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल की तरफ से कहा गया कि जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो कम नहीं हुआ है। आर्टिकल 187 में तरमीम करने के बावजूद भी कंप्लीट जस्टिस करने का जो अख्तियार है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अदालत की तरफ से फैसल सदीकी के इस नुक्ते पे कहा गया, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि अगर कोई आर्टिकल 187 में तरमीम हुई भी है, एक तो उसका माजी से इतलाक़ नहीं किया गया, दूसरा इस नज़रसानी के केस के ऊपर किसी किस्म का उसका इतलाक़ नहीं होगा, वो तरमीम अप्लाई नहीं करेगी। जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि अगर ऐसा है कि आर्टिकल 187 में तरमीम करने के बावजूद भी अदालत ये समझती है कि इस केस में नज़रसानी की प्रोसीडिंग में उसका इतलाक़ नहीं होगा, तो फिर बहुत अच्छा है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरा जो नुक्ता है वो तब उठा जब जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 187 जो है, इस केस में पुराने वाला ही दस्तयाब होगा। तो फिर बार बार जो फैसल सदीकी साहब जिक्र कर रहे थे आर्टिकल 187 में तरमीम का, मंदुखेल साहब ने कहा कि अपने जहन में रखें कि इस केस में आर्टिकल 187 पुराने वाला ही दस्तयाब होगा, तो बार बार जो आर्टिकल 187 में तरमीम की गई है उसका जिक्र ना करें। तीसरा नुक्ता नाज़रीन तब आया जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 187 वो ज़ेरे इल्तवा केसेस के ऊपर रिलीफ की बात करता है। क्या आर्टिकल 187 के तहत ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया जा सकता है जो अदालत के सामने ना हो? बेसिकली जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं 12 जुलाई के फ़ैसले पर, नज़रसानी की दरख्वास्तों में यही एतराज़ उठाया गया है कि जो पार्टी अदालत के सामने थी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको रिलीफ दे के रिज़र्व सीटें कैसे दी जा सकती थी। ये बुनियादी सवाल अदालत के सामने है, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि मेजॉरिटी जजमेंट में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक उसको पार्टी नहीं बनाया गया, लेकिन पार्टी बनाने की इतनी वेटेज नहीं है
لیکن تحریک انصاف متعلقہ پارٹی ہے اور عدالتی فیصلے میں اس کا ذکر کیا گیا، اور بطور آڈینس، ان ٹرمز آف آڈینس بھی فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ کے سامنے تھی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آرٹیکل 187 کا اختیار نہیں تھا، لیکن ہم وہ آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کر سکتے تھے۔ کیا آرٹیکل 187 کا اختیار جو 184(3) ہے اس کو انووک کیے بغیر ہم آرٹیکل 187 کے اختیار میں کمپلیٹ جسٹس میں جا سکتے تھے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جو کیس ہے آرٹیکل 187 اس میں یہ لکھا گیا ہے اینی کیس، اور میٹرز کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں آرٹیکل 187 جو ہے اس کے اختیار کو کمپلیٹ جسٹس کو جو ہے وہ اختیار استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو فیصل صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 نہیں تھا، لیکن ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس مکمل اختیار تھا، وہ ڈکلیئر کر سکتے تھے کہ متعلقہ اتھارٹی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں ناکام ہوئے ہیں، فیل ثابت ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین چوتھا پوائنٹ یہ آیا جب جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدالت کے پاس اختیار ہے اور جو ضروری پارٹی ہے عدالت اس کو نیسیسری پارٹی کو فریق بنا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے فیصل صدیقی صاحب سے، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پھر سپریم کورٹ نے اختیار ہونے کے باوجود تحریک انصاف کو اس کیس میں پارٹی کیوں نہیں بنایا؟ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ 11 ججز کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا گیا، بے شک پارٹی نہیں بنایا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف جو ہے 11 ججز کی جانب سے دیا گیا۔ جیسے امین الدین خان صاحب نے یہاں پہ فیصل صدیقی صاحب کو ٹوک کے کہا کہ جناب اتنا آسان نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ 80 ارکان جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، ان 80 ارکان میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ وہ زبردستی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے۔ جیسے امین الدین خان نے کہا کہ 80 ارکان پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، 80 ارکان کو پاکستان تحریک انصاف کا راستہ دکھا دیا گیا، سب کو الزام دیتے ہیں۔ جیسے امین الدین خان نے کہا کہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کو الزام دیتی ہے، حکومت کو الزام دیتی ہے، اور باقی متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، آر اوز ہیں، ان کو الزام دیتی ہے، لیکن جو اپنی غلطی ہے، جو تحریک انصاف نے غلطیاں کی، اس غلطی پہ بات نہیں کرتے، اس غلطی کو نہیں بتاتے۔ جس پر فیصل صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل ابلیغ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہاں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا کہ سارے پروسیس میں، پری الیکشن کے پروسیس میں اور پوسٹ الیکشن کے پروسیس میں تحریک انصاف سے سنی اتحاد کونسل سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس پہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ پھر جب آپ غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی، آپ کی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو عدالت نے دوسری طرف سے جو نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے میں غلطی کی گئی ہے، 12 جولائی کے فیصلے میں نقص ہیں، تو عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی۔ تو پھر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ جمہوریت کا قتل تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو اگنور کر دیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ کریٹ کر دیں، تو ساری چیزوں کو اگنور کر کے نئی چیز کیسے تخلیق ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ اختیارات، آئین اور قانون کو بھی دیکھنا ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے، یہ 5واں پوائنٹ تھا جو امین الدین خان صاحب نے اٹھایا، فیصل صدیقی نے کہا کہ شکر ہے وہ ماضی والی عدالتیں اب نہیں ہیں، اس عدالت نے کمپلیٹ جسٹس کیا اور 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس میں عین انصاف کے مطابق جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئیں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ مکمل انصاف کے دروازے جو ہے اس کیس میں کھولے گئے، جس پر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ عدالت کے دروازے کبھی بند ہی نہیں تھے، الیکشن کمیشن نے یا آر اوز نے آپ کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا تھا، عدالت کے دروازے بند تو نہیں تھے، آپ آ جاتے عدالت میں۔ اس پہ پھر فیصل صدیقی صاحب کا جواب تھا کہ آپ کا ویژن نہیں تھا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فیصل صدیقی صاحب نے ایسی بات کیوں کی۔ پھر ناظرین امین الدین خان صاحب نے جو 3 عدالتی فیصلوں کا چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے 3 عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، 2 لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے تھے اور ایک فیصلہ سیور سرونٹس کے حوالے سے تھا۔ اب ان کیسز میں فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 187 اختیار استعمال کر کے عدالت نے ان لوگوں کو بھی ریلیف دیا جو عدالت کے سامنے نہیں تھے، لیکن یہاں پہ ناظرین ایک ڈسٹنکشن ہے۔
یہاں پہ یہ نہیں ہوا تھا جن 3 عدالتی فیصلوں کا فیصل صدیقی صاحب حوالہ کر رہے تھے کہ جو عدالت کے سامنے کھڑا تھا اس کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا. عدالت نے ان کو بھی ریلیف دیا, لیکن عدالت نے 187 میں کہا کہ نہ صرف ان کو ریلیف ملے گا, جو عدالت میں اپیل کی صورت میں یا پارٹی کی صورت میں نہیں آئے ان کو بھی اسی فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ ان پہ بھی اپلائی کرے گا, ان کو بھی ریلیف ملے گا. لیکن یہاں پہ تو سنی اتحاد کونسل کو ریلیف ملا ہی نہیں. اب ان کیسز میں جو لینڈ ایکوزیشن کے ہوتے ہیں یا سول سرونٹس کے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی زمین ایکوائر کی گئی ہے, کچھ لوگوں نے سرکار سے پیسے لے لیے, کسی ایک آدھ بندے نے اعتراض کر دیا کہ ہمیں پیسے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق نہیں ملے, وہ سپریم کورٹ تک آ جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق فیصلے نہیں ملے ہیں, تو اس کو یہ مارکیٹ ریٹ ہے, اس کے مطابق پیسے دیے جائیں. تو باقیوں کو بھی اس ریٹ کے مطابق پیسے مل جاتے ہیں. سول سرونٹ کے جس فیصلے کا فیصل صدیقی صاحب نے حوالہ دیا, تو سول سرونٹ کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ جو پروموشنز ہوئی ہیں اس میں کچھ لوگ متاثرہ فریق رہ گئے ہیں, تو ایک بندے نے چیلنج کر دیا ہے کہ مجھے سینیورٹی میں کنسیڈر نہیں کیا گیا, اس کو اگر ریلیف ملا ہے تو اس عدالتی اصول پر باقیوں کو بھی ریلیف مل جائے گا. لیکن یہاں پر تو سنی اتحاد کونسل کو سرے سے کوئی ریلیف ملا ہی نہیں. سنی اتحاد کونسل 80 ارکان کے ساتھ آئی تھی, اور پھر 80 جب واپس گئی, جب فیصلہ ہوا 12 جولائی کا, تو سنی اتحاد کونسل کے پاس ایک بندہ بھی رکن اسمبلی کے طور پہ موجود نہیں تھا. تو یہ 6واں پوائنٹ تھا. 7واں پوائنٹ ناظرین یہ تھا, جس صدیقی صاحب نے کہا, سنی اتحاد کونسل کے وکیل, تحریک انصاف کے وکیل, کہ عدالت کو ڈکلیریشن دینا چاہیے تھا, جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ڈکلیریشن کی بات آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم اس کیس کو الیکشن کمیشن کے پاس ریمانڈ کر دیتے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ ڈی اٹیچ کیے گئے آپ سے, سنی اتحاد کونسل سے نکلے اور ان کو ایک ونڈو, ایک راستہ فراہم کیا گیا, ان میں سے کوئی بھی عدالت کے سامنے نہیں آیا کہ اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں چلا گیا. جس پر فیصل صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو تو ریلیف مل رہا تھا, جس کو آم کی پیٹیاں مل رہی ہوں وہ آم کی پیٹیاں لینے سے کیوں انکار کرے گا. تو وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسے جس پارٹی میں تھے اس پارٹی میں جانے کا ان کو راستہ مل گیا. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آج تک بھی ان 80 ارکان میں سے جو سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے, آج تک بھی ایک بھی بندہ عدالت کے سامنے نہیں آیا. کیا حالات تھے, کیا سرکمسٹانسز تھے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی بننے کی درخواست دائر نہیں کی, جس پر سلمان اکمل صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم نے امپلیٹمنٹ کی درخواست دائر کی تھی. جس پر محمد علی مظہر نے کہا کہ ٹھیک ہے سلمان اکمل صاحب, جب آپ کی باری آئے گی آپ اس پہ آرگو کیجئے گا, اسسٹ کیجئے گا کہ آپ کی انٹروینر بننے کی درخواست تھی یا پھر امپلیٹمنٹ کی درخواست تھی. 7واں نقطہ یہ ہے کہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ چلیں 39 کی حد تک تو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, ریکوائرمنٹ ان کی پوری نہیں تھی, کسی کالم میں انہوں نے پی ٹی آئی لکھ دیا, ان کو پی ٹی آئی میجورٹی ججمنٹ میں ڈکلیئر کر دیا گیا. لیکن وہ جو 41 ہیں جن نے اپنی نامینیشن پیپر میں آزاد لکھا, آزاد الیکشن لڑا, آزاد الیکشن لڑنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, 12 جولائی کے فیصلے میں ان کی آزادی کو کیوں سلب کیا گیا؟ ان کے تو نامینیشن پیپر میں کہیں تحریک انصاف نہیں لکھا گیا, وہ تو آزاد ہی لکھ رہے تھے, اور یہ نامینیشن پیپر 24 دسمبر 2024 کو فائل ہوئے تھے. 13 جولائی کا فیصلہ تو بہت بعد میں آیا تھا. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ان 41 ارکان کے حوالے سے جو سلمان اکمل صاحب ہیں تحریک انصاف کے وکیل, وہ عدالت کے سامنے اس سوال کا جواب دیں گے. رضوی صاحب نے سوال کیا کہ جو میجورٹی, جیسے حسن رضوی صاحب نے, کہ جو 39 ڈکلیئر کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے, کیا انہوں نے فارمیلٹی پوری کر دی, اپنے ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ جمع کروا دیے؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ بالکل انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. 8واں پوائنٹ, جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن قانون میں اس بات کی اجازت ہے جب ایک مرتبہ بیان حلفی دے دیا کسی جماعت میں شامل ہونے کا, یعنی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے, تو آئین اور قانون میں کہاں پہ گنجائش ہے کہ ان کو دوبارہ سے ڈکلیریشن دینے کا, بیان حلفی دینے کی اجازت دی جائے, الاؤ کیا جائے کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے پھر یہ سوال پوچھا کہ کیا 39 ارکان کے اگینسٹ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل گئیں؟ یہاں پہ پھر فیصل صدیقی صاحب نے اچھا خاصا شور عدالت میں ڈالا کہ عدالتی فیصلے پہ عمل ہی نہیں ہوا. 39 کا نوٹیفیکیشن کر دیا, اور 39 کے اگینسٹ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی تھیں وہ مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. جس پر الیکشن کمیشن کے
حکام نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے 39 کو نوٹیفائی کر دیا ہے، لیکن باقی 41 کا فیصلہ ہونے تک، کیونکہ ہماری جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ اکثریتی فیصلے کے خلاف ہے، تو اکٹھا اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ فیصلہ جو نظر ثانی ہے، ہمیں انہوں نے ایک سوال اٹھایا، یہ بتایا گیا تھا اکثریتی ججمنٹ سے متعلق ہے۔ اب وہ سوال کیا کر رہے تھے، کیونکہ میری نظر میں تو جو ریویو فائل کیے گئے ہیں وہ تو 12 جولائی کے پورے فیصلے پہ فائل کیے گئے ہیں کہ 39 میں نہیں مل سکتے، لیکن شاید جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے 39 کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، 41 کے اگینسٹ ہے وہ ریویو فائل ہوا ہے۔ تو اس پہ پھر الیکشن کمیشن کے ایک اور نمائندہ آئے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک قانون بھی آ چکا ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس قانون کے اوپر وضاحت بھی آپ سے طلب کی گئی اور اکثریتی فیصلے پہ ہم نے ریویو بھی فائل کر رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے سارا معاملہ رکا ہوا ہے۔ جس پر جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا، جو کہ نامہ پوائنٹ تھا، اپنا 10واں پوائنٹ تھا، کہ ٹھیک ہے اب تو ویسے بھی کیس فائنل سٹیج کے اوپر ہے، تو ونس فار آل جو بھی ہے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ غلطیاں اس عدالت سے بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا جو 4-3 کا جو فیصلہ تھا، اگر وہاں پہ غلطی نہ ہوتی تو شاید اس وقت بھی الیکشن ہو جاتے۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب مشورہ دینے والے بہت سارے لوگ ہوں تو پھر کام جو ہے بہت سارے مشورہ دینے والے لوگوں کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فیصل صدیقی صاحب نے جو 9واں پوائنٹ ہے، ایک اور عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا ملازمین کے کیس میں، جہاں سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی درخواست ریجیکٹ کر دی، مسترد کر دی، لیکن نظر ثانی کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے ساتھ ہی عدالت نے آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس کر کے ان سیک امپلائیز کو بحال کر دیا، ان کو ریلیف دے دیا، اس فیصلے کا حوالہ دیا۔ 10واں ناظرین جو پوائنٹ فیصل صدیقی صاحب نے اٹھایا ان کا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں ریویو نہیں فائل کر سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، سرکار کا ریاست کا ادارہ ہے، وہ کیسے متاثر فریق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کا نظر ثانی دائر کرنے کا حق دعویٰ نہیں بنتا تھا۔ جس پر پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن کا حق دعویٰ نہیں تھا تو یہاں پر تو نون لیگ بھی موجود ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، تو ان کی طرف سے ریویو فائل کیا گیا ہے۔ تو آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو جناب فیصل صدیقی صاحب ہیں، میں 15 منٹ پہلے اٹھ کے آ گیا ہوں، وہ اپنے دلائل کنکلوڈ کر لیں گے، اور ان کے بعد جسٹس اپنا سلمان کمنارے صاحب کے دلائل کی باری ہوگی۔ تو اگر کوئی نیا نقطہ اس 15 منٹ کی آخری سماعت میں سامنے آتا ہے تو رات کی ولاگ میں یا کل صبح کے ولاگ میں وہ پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔